बांग्लादेश के विकास की चिंता की। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. बदल दो एक कोशिश है टीवी 16 को बदलने की, कुछ ऐसा पेश करने की कि हमला हासिल बहस की बजाय अपने मसाइल का हल तलाश करें। आज का मौजू जैसा कि आपने आगाज़ में दिखाया है कि रॉ के से मुतल्लिक है। हम रॉ का बेहतर मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक गवर्नर सिंध, साबिक कोर कमांडर कराची। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मसूद शरीफ खटक, साबिक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, साबिक डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वसअतुल्लाह खान, कालम नवीस, तज़ियाकार, BBC उर्दू से वाबस्ता। और उनके साथ हैं अयाज वज़ीर, साबिक सफ़ीर, दिफाई तज़ियाकार और कालम नवीस। रॉ का जो लफ्ज़ है, इसकी बाज़ गश्त हम बहुत अरसे से पाकिस्तान में सुन रहे हैं, और जहाँ कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो कहा जाता है कि रॉ का इसमें हाथ है। क्या वजह है कि हमारे मुतल्लिका अदारे इसका मुकाबला करने के लिए कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर पाए ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर इनको एक्सपोज किया जाए? सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब को। जी जनरल साहब। जी इफ्तिखार साहब, मुकाबला उनका किया जाता है, बहुत से उनके जो मंसूबे हैं उनको चेक करके खाक में मिलाया जाता है और बड़ी तबाही से बचा जाता है। ज़ाहिर है सारी बातें पब्लिक में आम नहीं की जा सकती, ताकि जिस तरीके से जिस नेटवर्क को स्मैश किया गया है वो जो है वो इत्तला वहाँ ना पहुँचे और बाकी लोग छुप न जाएं। लेकिन कभी कभी वो कामयाब भी होते हैं और अपने कामयाब कार्रवाइयाँ भी करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है जनरल साहब। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं और हमारे सुनने में आ रही है वो तो कभी कभी तो नहीं है। अगर आप गौर करें तो अफ़गानिस्तान में जब करज़ई साहब की हुकूमत थी तो इंडियन रॉ अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज में पेनिट्रेट कर गई थी, उनको बहुत रकूम दी जा रही थी और वो साथ मिलकर फाटा में और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे थे। आप ये कहते तो हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ उस ज़माने में नुकसान बहुत था। उस ज़माने में बलूचिस्तान में बेइंतहा हमले होते थे, बहुत नुकसान होता था। लेकिन अब जो है नुकसान अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें, ये उसकी सतह काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है। कुछ लेकिन जनरल साहब ये पहले बलूचिस्तान तक महदूद था, बलूचिस्तान अब तो कराची में जो हमला हुआ जी उसमें भी कहा जा रहा है कि रॉ का हाथ है। रॉ जो है कराची में बहुत अरसे से ऑपरेट कर रही है। तो जब मैं आपको एक वाकया सुनाऊं जी, हमारे जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर ने उनसे मुलाकात की और कहा कि आप लोग कश्मीर में हमको बहुत तंग कर रहे हैं मुजाहिदीन के थ्रू, तो के इज फॉर कश्मीर एंड के इज फॉर कराची। हमने कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या ये बात बहुत एजेंट हैं जो कराची में आग और खून की होली खेल सकते हैं। क्या ये बात कभी आपने रिकॉर्ड पे लाई? क्या इस गुफ्तगू को बैनुल अक़वामी सतह पे इस्तेमाल किया? देखिए, अब अगर हम कहें कि अम्बेसडर साहब ने ये बात कही, वो क्या मैंने नहीं कही, तो ऐसी बातें तो इस तरह की जाती हैं कि उनको सबूत नहीं छोड़ा जाता। लेकिन सबूत बहरहाल हैं। इस वक्त कराची में पुलिस के पास 7 आदमी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से ट्रेनिंग हासिल की है, उन्होंने इकरार किया है, कन्फेशन किया है कि हम हैं। साथ ही साथ उन्होंने नाम बताए हैं कि इस वक्त भी तकरीबन 60 आदमी रॉ के अंदर अंडर ट्रेनिंग है। लेकिन चूंकि आपका हमारा गार्ड अप है, हम ज़्यादा अलर्ट हैं, वो पाकिस्तान आ नहीं पा रहे हैं। वसूदुल्लाह साहब ये जो बात कह रहे हैं, अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो रॉ के साथ जिनका ताल्लुक आप जोड़ते हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिफाई अदारों की ब्रीफिंग में भी जाके बैठते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इसमें हैरानी क्यों है? इसलिए कि दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के तौर पे कायम नहीं की जाती। हर इंटेलिजेंस एजेंसी
را کی طرح کام کرتی ہے, موساد کی طرح کام کرتی ہے, ISI کی طرح کام کرتی ہے, CIA کی طرح کام کرتی ہے, اس لیے کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ را نے کروا دیا یا ISI نے کروا دیا تو کنفیوژن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ ایجنسیاں اپنے طور پہ اپنے ورکنگ فیصلے تو لے سکتی ہیں, لیکن جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ انہوں نے خود نہیں ایجاد کیا ہوتا, وہ اوپر سے آتا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ دیتی ہے یا اس ملک کی جو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اب کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے, ایک سیاسی جماعت کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ اس کے را کے ساتھ وابستگی ہے, اور اس سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں ہمارے دفاعی اداروں کی بریفنگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر یہ حقیقت ہوتی تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ کیوں حساس میٹنگز میں شامل ہو رہے ہیں, وہ پہلے ہی ان کا کام ہو چکا ہوتا. خٹک صاحب, یہ جیسا وسعت اللہ صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ تو ان کو یہی دیا ہوا ہے بھارتی ایجنسیوں کو کہ پاکستان کے خلاف کام کریں, اور دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے اور دشمن سے خیر کی توقع نہیں کی جاتی. تو آپ جو ایجنسیوں کے سربراہ ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو مینڈیٹ ہے نا پاکستان کا دفاع کرنا. پاکستان اور انڈیا کو آپ کمپیئر کریں, اٹس اے کنٹری مینی ٹائمز یور سائز ان ریسورسز ان ایوری تھنگ. اور آج اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو آج تک تو میرا خیال ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا. وی آر ڈوئنگ آئی تھنک اے مچ بیٹر جاب. اگر آج آپ دیکھیں را کو فار انسٹنس کاؤنٹ کرتے ہیں تو MI6, را, موساد, CIA اور پاکستان کی سعودی ISI, انٹیلیجنس, ایرانین انٹیلیجنس, نام لیں, سب آپریٹ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ جہاں ان کے مفادات ہوں گے میں یہی بات ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا تو مینڈیٹ جیسا ہم تسلیم کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جو ہے اس میں کس حد تک کامیاب ہیں. صرف آپ کے پاس ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ انڈیا نے کوئی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ ایک اور ممبئی ہوا تو پھر بلوچستان آپ کے ہاتھ سے گیا, وہ آپ کے لحاظ نہیں کر رہے کہ بلوچستان تب جائے گا کہ اگر ایک اور ممبئی ہو. کر سکیں تو وہ کل بھی کر لیں گے. ادھر پوائنٹ ہے they cannot do that. اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز they are very effective on ground. اب جو باقی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ منظر عام پر کیوں نہیں آتا ہے, یہ آتا ہے, these are policies at the government level کہ کون سی چیز کو کس طرح UN میں ہینڈل کرنا ہے, دوسری جگہ ہینڈل کرنا ہے. را نے ہمارے خلاف جو کچھ کیا ہے کاروائی, ہم اس کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ یعنی کس مقصد کے لیے چھپانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ بمبئی کے حملوں کے بعد آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں ہمیں بدنام کیا, اور ابھی تک کیا جا رہا ہے. یعنی ان کا کشمیر پہ بات نہ کرنے کی اب ون آف دی ریزن یہ بن گئی ہے کہ آپ نے بمبئی پہ حملہ کیا, اب ہمیں A دو اور ہمیں B دو. ہماری کیا مجبوریاں ہیں کہ ہم نام نہیں لیتے؟ آپ بتائیے گا مجھے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی ملک کے ہوں, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم اور ملک کی انٹرسٹ کو خفیہ طریقے سے پرسو کرتے جائیں. وہ ہم بھی کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کی ایجنسیاں ہمارے ملک کے اندر بھی کرتی ہیں. اب ہمارا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ہماری عوام ایک پیج پہ ہمیشہ سے, آپ دیکھ لیں ہسٹری کو دیکھ لیں, ایک پیج پہ کم ہی رہے ہیں. میں آپ کو اس کا مثال ایک یہ دے دوں کہ فاٹا میں آپ دیکھ لیں, اب حالت جنگ میں ہے پچھلے 13 سالوں سے, لیکن آپ فاٹا کے لوگوں سے اگر پوچھتے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی جس میں ہمارے سپاہی اور فوج. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ را جو ہے, عرض تو سن لیں, نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ را کو ہم خود موقع فراہم کر رہے ہیں اپنے کچھ اقدامات کی بنا پہ؟ اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم ایسے حالات خود ملک کے اندر پیدا کرتے ہیں, کہیں ایک جگہ جنگ لڑتے ہیں, کہیں دوسری جگہ جنگ لڑتے ہیں, اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر دشمنوں کو بڑے وافر مواقع مل جاتے ہیں آپ پہ وار کرنے کے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, جب میں بریک سے واپس آؤں گا جہاں پہ ایاز صاحب نے بات چھوڑی ہے میں اس بات کو یہیں سے لوں گا اور یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم خواتین حضرات. ہم جب بریک پہ گئے تو ایاز وزیر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جو کچھ فاٹا میں ہو رہا ہے وہ ہم خود ایک موقع فراہم کر رہے ہیں را کو کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر وہ گھس جائے. جنید صاحب,
یہ کوئی غیر معمولی لڑائی نہیں ہے. اور وسعت اللہ صاحب کہتے ہیں کالم میں کہ ہمیں لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے, ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کون سا کریکٹر کیا کر رہا ہے. دیکھیے جی اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں, یہ جو ایاز صاحب نے بات کی اور آپ اسپیسیفک پوچھ رہے ہیں, مثالیں دیں, جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں کمزوریاں ہیں, سیکٹیرین سٹرائف ہے, شیعہ سنی ہے, اور بلوچستان میں احساس محرومی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا, چاہے زمین پہ اتنا احساس محرومی نہ ہو, وہاں ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہو. یہی بنگال کے اندر بھی یہی طریقہ اسٹریٹجی استعمال کی گئی تھی. یہ کالا باغ ڈیم کیوں کنٹروورشل بن گیا, کون اس کے پیچھے, کس کو فائنانس کر رہا ہے کہ جلد سے جلوس نکال کے ہر دفعہ اس کو لوگ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, اب تو کھل کر ہندوستان کر رہا ہے کہ ہم پاک چائنا کوریڈور کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں, اور وہ اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو مارے. پہلے بھی جب گوادر بن رہا تھا اور وہاں کام ہو رہا تھا میرانی ڈیم میں, تو چائنیز انجینئرز کو مارا گیا تھا, چند دن کام بن بھی رہا تھا, بن رہا. تو جو ہم میں کمزوریاں ہیں, چاہے معاشرے میں شیعہ سنی کی ہوں, اربن رورل ہو, پروونشل اٹانومی کے نام پر ہوں, بلوچستان کی احساس محرومی کے نام پر ہوں, اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں دشمن کی بڑھاوا دیتی ہیں اور ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے. جہاں تک تعلق ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم کو کھل کر یہ بات بتانی چاہیے, تو بتائی جا رہی ہے, ابھی سامنے آ رہا ہے. کچھ لوگ جس طرح کراچی میں ہیں یا کچھ اور ہیں, وہ بتایا جا رہا ہے کیا را کا کنیکشن ہے, یہ بتایا جا رہا ہے بلوچستان میں. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کھل کے بتایا جا رہا ہے؟ نہیں, کھل کے کیا بتائیں گے, بیکاز نہیں, آپ نے خود لکھا ہے, آپ نے کہا ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ بتانا ہوگا کہ کون کون مقامی ہے جو غیر ملکی کٹ پتلی ہے, کن کن گروہ کی پشت پناہ رو ہے, کون سے افراد موساد کے پیرول پہ. آپ نے یہ خود سوال ریز کیا ہے. نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں فٹ پرنٹس جس طرح میرے اور آپ کے ہوتے ہیں اس طرح نہیں چھوڑتی, اور اگر چھوڑتی بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ملکوں سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے, اس لیے ہم نہیں بتا سکتے. دیکھیں آپ اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے. میں کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا, میں کنٹراڈکٹ نہیں, میں آ رہا ہوں. انہیں یہ صاف صاف بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان میں پچھلے 20 سال میں جو شیعہ سنی کلیش ہے, یہ اصل میں ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار ہے جو پاکستان کی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے. ان آفیشلی یہ بات سب کو پتا ہے, لیکن آفیشلی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, ایران سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اپنے ملک کے ایکسپینس پہ ان کے تعلقات کی انہیں زیادہ فکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ, آپ نے تو آج تک نہیں کیا یہ ایڈمٹ کہ آپ نے افغانستان میں 80s میں اگر آئی ایس آئی نے کوئی مداخلت کی تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے مداخلت کی اور اس کے پیرامیٹرز یہ تھے اور اس وجہ سے کی, تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ رو والے جو ہیں یہاں جو کر رہے ہیں یا ہم نے جو کشمیر میں کیا, ان سب کو جو ہے جب آپ دیکھیں گے, تولیں گے, تو اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو ایک تصویر بنے گی منصفانہ قسم کی. لیکن اگر آپ صرف ایک انٹیلیجنس ایجنسی پہ لگا دیں گے تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ صرف ایک انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہے, سب یہی کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں خٹک صاحب, آپ آئی بی کے سربراہ رہے, آئی ایس آئی کے بارے میں تو بہت کہا جاتا ہے کہ ہر ایسی چیز میں آئی ایس آئی کہیں نہ کہیں کچھ کر رہی ہوتی ہے, آئی بی کا بھی تو رول تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں پکچر کو ذرا بڑا کرنا چاہیے. جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا, دے آر پارٹ آف اے بگر پکچر. اور ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے, جیسے پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ, جب تک کشمیر کا مسئلہ باقی چیزیں حل نہیں, یہ دونوں سائڈ سے دونوں چیزیں ہوتی رہیں گی. اور پھر میں سب کے ایک قسم کی ٹو میک اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ فار دا پیپل, میں یہ کہوں گا کہ جتنا آپ رو کر رہے ہیں اتنا رو میرا رو سے آگے بات چلی ہے نا. اب تو وسعت اللہ نے 2 نام اور میں ایفیشنسی کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ انفارچونیٹلی تھوڑا سا کمپلیکس میں بھی رہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم بہت زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اینیمی سائڈ کو آپ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں, تب جا کے آپ اس کے خلاف صحیح ایکشن لے سکیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے آپ کو بھی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم زمین پہ گرے پڑے ہیں. اگر آپ دیکھیں انڈیا میں پروبلی دے فیئر دی آئی ایس آئی فار مور دین پاکستان فیئرز دی را.
And this is the efficiency of these organizations. ایاز صاحب کیا سفارتی مصلحتیں جو ہیں یہ قومی خواہشات کے اوپر ہوتی ہیں؟ دیکھیے سفارتی مصلحتیں آپ کے اندرونی جو پالیسی ہوتی ہے ملک کی حکومت کی اس کی ریفلیکشن آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے. فارن پالیسی کوئی آپ کے اندرونی پالیسی سے الگ چیز نہیں ہے. اگر ملک کے اندر سربراہ مملکت یا حکومت جو پالیسی پرسو کرتی ہے اس کا ظاہر بات ہے باہر ریفلیکشن ہوتا ہے. اب آپ ہسٹری دیکھ لیں, آپ کے فیڈرل کیبنٹ میں, یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا, مجھ سے نام نہ پوچھیں, فیڈرل کیبنٹ میں منسٹرز تھے کہ وہ میٹنگ سے نکل کے سی آئی اے کو فوراً الف بے جیم تک سارا بتا لیتے کہ یہ اندر فیصلے ہوئے ہیں. یہ شروعات سے ہیں, ابھی سے نہیں ہے. اب ہمارے ادارے آئی ایگری ود یو, یہ ان کا کام ہے کہ ایسے لوگ یا ایسے پولیٹیکل پارٹیز یا ایسے گروہ جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, ظاہر بات ہے ثبوت تو بہت ہی مشکل ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے اداروں کے پاس بھی وہ کیپیبلٹی ہے اور وہ کرنی چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے. اگر راہ ہمیں پکڑ سکتی ہے ہندوستان میں, وہ اپنے ثبوت دنیا کو دکھا سکتی ہے, تو ہمیں کیا ہو گیا. اب ان کے پرائم منسٹر نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو تقسیم کرنے میں بنگلہ دیش میں کام کیا تھا, اور باقی منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس اگر ہے تو کھل کے لے آئیے, سو دیٹ یور ایمبیسڈرز ابراڈ ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائے. تو باہر ہم تو خالی خولی آپ کی لڑائی کر رہے ہیں اور باہر دنیا لفاظی باتیں نہیں مانتی. وسط اللہ صاحب ایک سیکنڈ, وسط صاحب ایک سوال ہم نے یہ بھی اٹھایا کہ کیا ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ اپنے مخالفین جو ہندوستان میں ہیں, جو سعودی عرب میں ہیں, جو یمن میں ہیں, جو بحرین میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جو روس میں ہیں, جو چائنا میں ہیں, ان کے جو ایکٹیویٹی اس پہ بھی نظر رکھتی ہیں, یا صرف پاکستان کی سیاست میں ہی اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے حمید گل صاحب سے بات کی, وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, ذرا ایک منٹ وہ بھی سنیں گا. جی. سیاستدانوں کے پیچھے آئی ایس آئی نہیں جاتی, پلیز. سیاستدان آئی ایس آئی کے پاس آتے ہیں, میں رہا ہوں, ہاں ٹیلی فون مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ آپ کی اجازت سے کرتے ہیں لے کے, اور ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو لوگ کہیں گے کہ ہم انڈین ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے پاکستان میں, کیا ان کا ٹیلی فون ٹیپ نہیں کیا جانا چاہیے؟ کیا دشمنوں کے پاس جو جا کے شراب پیتے ہیں ان کی ایمبیسی میں دن رات, کیا ان کے ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہونے چاہیے؟ ہم نے پیپر لکھے, میں خود تھا کہ خدا کے واسطے جب میں آئی ایس آئی کا سربراہ تھا اور ذوالفقار کمیشن رپورٹ جب تیار ہونے والی تھی, میرے سے بھی اوپینین لی گئی, میرے پاس وہ آئی ایس آئی میں پڑھا ہوگا, سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس لیے میں اس کا حوالہ ہی دے سکتا ہوں. اس میں لکھا کہ خدا کے واسطے یہ ہمارے سے ہماری جان چھڑا دو, ہم انٹرنل پولیٹیکل انٹیلیجنس نہیں کرنا چاہتے. یہ جو انٹرنل پولیٹیکل, یہ 75 میں مسٹر بھٹو جو اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے, ان کے آرڈر پہ معرض وجود میں آیا آئی ایس آئی کے اندر, اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اگرچہ مارشل لاء کے دور میں تو ظاہر ہے وہ اس کی طرف دیکھیں گے اپنی انٹیلیجنس کی طرف, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو فارمل اتھارٹی, اور آج بھی وہ پولیٹیکل ونگ میرے خیال میں موجود ہے. اگر یہ موجود ہے تو ان کی مینڈیٹ میں ہے یہ, اور آپ اس کی مینڈیٹ کینسل کر دیں, قصہ ختم ہو جائے گا. چاروں دوستوں سے ایک سوال ہے, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تمام جو ایسے ادارے ہیں ان میں سے سیاسی ونگ ختم کر دینی چاہیے؟ جی جنرل صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں بے انتہا کرپشن ہو رہی ہے, پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اپنے ہمدردوں کی. تو اگر آپ بالکل اس ادارے کو انٹرنل سے ہٹا دیں گے, یا تو یہ کام آئی بی کے حوالے کر دیں, ختم نہیں کیا جا سکتا, نظر رکھنے ضروری ہے کون کیا کر رہا ہے. تو وہ آپ آئی ایس آئی کو کہتے ہیں آپ کنسنٹریٹ کریں باہر اور اگینسٹ اینیمی, باقی آئی بی کے حوالے کریں کہ یہ کام ختم نہیں کیا. اگر میں آپ کو یاد دلا دوں, را جو ہے صرف انڈیا میں ایکسٹرنل ایگریشن یا ایکسٹرنل پہ دیکھتی ہے, وہ اپنے انٹرنل معاملات میں نہیں. اس طرح کر سکتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں خٹک صاحب؟ دیکھیں میرا کیا نہیں خیال کہ را کا بالکل انڈین پالیٹکس کے اوپر نظر نہیں ہوگی, بالکل ہوگی. اینڈ جو انڈیا کا را چیف ہے آپ کے, بیسیکلی آئی بی کا جو چیف ہے, دونوں نظر ہونے میں اور مینڈیٹ ہونے میں فرق نہیں ہے؟ کس چیز کا؟ نظر ہونے میں اور مینڈیٹ ہونے میں. نہیں دیکھیں, مینڈیٹ
جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں جنرل صاحب نے جو بات کی نا, جنرل صاحب از آلسو فرام another era. ایک عرصہ ہوتا ہے جو گزرا پاکستان کی تاریخ میں, 80s کی طویل ایک مارشل لاء کے بعد ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوا 88 میں, اور 99 تک یہ کشمکش ڈیپ انسائڈ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل فورسز رہی ہے. اینڈ یہ پالیٹکس کی انوالومنٹ اسی وجہ سے ہوتی تھی, یہ گورنمنٹ ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ دیٹ واز اے پیریڈ اپ ٹو آئی تھنک 99, اور اس کے بعد پھر مشرف آئے ہیں. آفٹر دیٹ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آر انوالوڈ ان دیٹ مچ, اور آئی وڈ سے ایون ٹو این ایکسٹینٹ. جنرل صاحب نے یہ تجویز کیا کہ ISI کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن IB کے پاس ہونا چاہیے. یو ایگری ود اٹ؟ ایون دی IB should not have it. یہ ان سینس کہ آج کل آپ دیکھ لیں جتنا وار آن ٹیرر ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس وقت ISI اور IB is even bothered کہ کون سا MNA کس کے پاس جا رہا ہے, کون سا پالیٹیشین کس کے پاس جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ سٹوری. کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ بیسیکلی ISI کا بیسک مینڈیٹ کیا ہے. ایک سیکنڈ I'll explain it to you. بیسک تھنگ ہے کہ آپ کے خلاف دشمن کرتا ہے سبورشن, کوورشن اور اس قسم کی سیبوٹاج, وہ سارا آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے. کاؤنٹر انٹیلیجنس میں اب آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لوگ کلٹیویٹ نہ ہوں, آپ کے اندر دوسرا سبورشن نہیں کر سکے, مٹیریل, پرسنل اینڈ آل دیز تھنگ. دس از دا بیسک تھنگ دیٹ پلس انٹیلیجنس فرام ابراڈ آؤٹ سائڈ. ہندوستان کیا کر رہا ہے, سیکیورٹی آف پاکستان, دیٹس دا مینڈیٹ. کیا ہتھیار آ رہے ہیں, روس میں کیا ہو رہا ہے آپ کے خلاف, امریکہ میں آپ کے خلاف کیا ہو رہا ہے, یہ سب چیزوں پہ سیکیورٹی آف پاکستان ان آل ویز, دیٹ از دی مینڈیٹ آف دی. یہ تو اس کا کام ہو گیا نا کہ ایز این انٹیلیجنس ایجنسی اسے ایکسٹرنل اس پہ. سر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں anything and everything that has something سر to do with یہ the بھی مت security ہے, of Pakistan. یہ بھی مت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. جنرل اکبر خان, میجر جنرل اکبر خان 71 میں ISI کے سربراہ تھے. اس زمانے میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بھاشانی کو پیسے پہنچ رہے ہیں, یہاں پاکستان میں ایک الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں. یہ تب سے چل رہی ہے یہ خبریں کہ فنڈنگ جو ہے ایجنسیز کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حمید گل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی سیاستدان آتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی نہیں جاتی. یہ جو احتشام ضمیر صاحب نے مسلم لیگ قاف بنوائی تھی مرحوم نے یا ان کے ادارے نے, کیا یہ ہاتھ باندھ کے سیاستدان آئے تھے؟ یہ بات صحیح ہے کہ سیاستدان آ کر مفاد حاصل کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے, وہ زیادہ تر آتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں اگر محفل میں بیٹھا ہوں اور آپ مجھے ٹیلی فون خالی ایک ایک کرنل سے کرا دیں کہ کرنل صاحب کا ٹیلی فون آیا, تو کہتے ہیں جی میرا واہ واہ ہو جائے گی, سب لوگ میرے ساتھ آ کے مل جائیں گے. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں ایک بہت بڑے پولیٹیشین کے who told me this himself. یہ وہ سب آپ اپنی اگر یہ بات غلط ہے کہ سیاستدانوں کو نہیں جانا چاہیے, بالکل نہیں جانا چاہیے, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ میں افتخار صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ میرا فلاں کام کر دیں اور افتخار صاحب مجھ سے زیادہ تیار بیٹھے ہوں؟ ڈو یو سپورٹ دس اور یو اپوز اٹ؟ جس کا رول ہے ایکسٹرنل, اس کو صرف ایکسٹرنل پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. جو ایجنسیز انٹرنل کے لیے ہیں انٹرنل کے لیے ہونی چاہیے, اور اوور لیپنگ کا کسی طرح خاتمہ کیا جائے. تو قانون سازی کی جائے, قانون سازی کی جائے اور باقاعدہ مینڈیٹ بنایا جائے. آفیشل چارٹرز ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب, اگر وسعت اللہ کو یہ نہیں پتا کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس کی ایجنسیوں کا چارٹر کیا ہے, تو پھر یہ سوال تو ہے نا. دیکھیے ہمارے ملک میں اتنی ایجنسیاں ہیں کہ ہمیں تو اس کی گنتی بھی نہیں آتی. ہاں پرائم ایجنسی ISI ہے, IB ہے, باقی بتیری ہے سول ایجنسیاں بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ہر ایک ادارے کے مینڈیٹ کو صاف کر لیں ذرا, اور اس کو کہیں کہ اسی پہ فوکس کر لیں, اسے آگے پیچھے نہ جائیں. ادروائز لیٹس ناٹ فارگیٹ جنرل دورانی کا کیس, اصغر خان والا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے, اور اسد درانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم پیسے تقسیم کرتے رہے کہ حکومتیں گرا دے یا حکومتیں بنا لے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, جب بریک سے میں واپس آؤں گا تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فاضل ذات میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں را کے رول پہ, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دشمن کا کام دشمنی ہے اور اس سے خیر کی توقع کرنا مناسب نہیں. پاک چائنا اکنامک کوریڈور ایک ایسی چیز بننے جا رہی ہے جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, اور
جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، را نے ایک نیا ونگ کریٹ کیا ہے جس کے ذمہ یہ ہے کہ اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے، پراکسی وار کو اور ہوا دی جائے، انارکی کو یہاں پہ پاکستان میں پھیلایا جائے۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں، تو آئی ول ریکویسٹ ایاز صاحب ٹو اسٹارٹ۔ جی ایاز صاحب۔ ہندوستان تو ہر حربہ استعمال کرے گا، انہوں نے ٹیلی ویژن تک پہ کہہ دیا کہ یہ چائنا آ گیا، پاکستان کو آسمان تک لے جائے گا اکنامکلی، تو ہمیں ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو ڈیریل کر لے۔ اب وہ مواقع ہم پرووائڈ کریں یا نہ کریں، وہ مواقع اگر ہیں ان کو ہم جلدی جلدی نپٹا لیں یا نہ نپٹا لیں۔ مثلا بلوچستان والا مسئلہ ہے، جنرل صاحب نے کہہ دیا پہلے ایک سوال کے جواب میں کہ بلوچستان والے احساس محرومی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ I differ with him with due respect. I respect him a lot. جس طرح بنگال میں کیا تھا، لیکن بلوچستان محرومی کا شکار ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ فاٹا کے اندر آپ نے ابھی تک آج کے دن جو میں بات کر رہا ہوں، بنو میں 9.5 لاکھ آئی ڈی پیز بے سر و سامان بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میران شاہ، میرلی، گاؤں کے گاؤں اور مارکیٹیں تباہ ہے، لوگوں کا کچھ پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ اگر آپ نے نئے ایڈریس کیا تو جو ایگریوڈ پارٹی ہے، یہ انٹیلیجنس والے چیف بیٹھے مسعود شریف، he'll bear me out، کہ ایسے لوگ بڑے آسانی سے ہاتھ آ جاتے ہیں حکومت کے خلاف استعمال کریں۔ میں بات کر رہا ہوں چائنا کوریڈور کی۔ اس کا ایک چھوٹا کوئکلی میں 1-2 مثالیں دوں۔ آپ کے افغانستان کے ساتھ 1965 میں تعلقات خراب ہونے کے باوجود جب آپ کا ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع ہوا تو آپ کے سفیر کو بلایا کہ مغربی سرحد سے بے فکر رہو، اگر تمہیں یہ اسکاؤٹس بھی ایسٹرن بارڈر پہ چاہیے تو لے جاؤ، وی وڈ ناٹ کریٹ پرابلم فار یو۔ تو اگر تعلقات آپ کے بہتر ہو جائیں تو وہ ایک مسئلہ۔ دوسری بات، سوویت یونین جب افغانستان میں آیا، فاٹا کے اندر یا ویسٹرن بارڈر کے اوپر راہ کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم قوم اور فوج اور حکومت تینوں اکٹھے ایک پیج پہ تھے۔ لیکن جب امریکہ سرکار افغانستان میں آیا تو یہ تینوں میں دراڑیں پڑ گئی اور اس میں ہم گھس گئے فاٹا کے اندر۔ فاٹا کے اندر مصیبت شروع ہو گئی۔ اب بھی چلو وہ قصہ پارینہ ہو گیا۔ جنرل راحیل، I salute him for one thing، کہ اس نے کہا کہ militant is a militant، جدھر بھی ہو اس کو ختم کریں گے۔ اگر یہ بات ہے تو خدا را ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے ساتھ کڑے رہیں گے۔ اس کو فاٹا اور بلوچستان سے ختم کرو، اس میں پھر تفریق نہ کرو۔ جان صاحب، یہ صرف فوج کا ہی کام ہے کہ جو اس ملک میں زبان، نسل، مسلک کی بنا پہ جو جنگ ہو رہی ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا؟ اس سے بچنا اشد ضروری ہے۔ اور یہ جو 2 نام ملکوں کے لے لیے وسعت اللہ خان صاحب نے، میں جب انٹیریئر منسٹر تھا میرے پاس ایک ایرانین ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ان کے سفیر صاحب لے کر آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کے خانہ فرنگ ہیں پاکستان میں، وہاں خالی فارسی نہیں پڑھائی جا رہی، وہاں کچھ اور بھی کام ہوتا رہتا ہے جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ ہم نے آپ کو ہر بڑے شہر کے اندر خانہ فرنگ دے دیا کونسلیٹ، آپ ہم کو وہاں پر ایران میں مختلف بڑے شہروں میں نہیں دیتے، آپ نے ہمیں ریسٹرکٹ رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ تو دوسری بات، ہمیں معلوم ہے یہاں سے کون قم جا رہا ہے اور کیا وہاں سے آ رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی مساجد سعودی عربیہ کے پیسے سے بنی ہے ڈیفنس کراچی میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، پہلا ان کا ڈیمانڈ یہ کہ وہاں دیوبندی مولوی ہوگا، جو مطلب ان کا مسلک ہے۔ اور پاکستان میں جو زیادہ تر بریلوی اور حنفی مسلک کے لوگ رہتے ہیں، جو مزاروں پہ جا کر بھی دعا مانگتے ہیں اور پیری مریدی میں بھی بلیو کرتے ہیں، وہ اس کے بہت سخت خلاف ہیں، جو ISS کا بھی ہے یہی نظریہ۔ تو مطلب وہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو انفلوئنس آیا اس سے بھی یہاں کنفلکٹ پیدا ہوئی ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا پاکستان تھوڑا سٹینڈ لیا یمن کے معاملے میں بھی، اور سعودی عرب سے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو پہچان رہا ہے، اس سے ڈسٹنس کر رہا ہے، اور ان کو بیہائنڈ دا سین یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے آپ خانہ ہمارے جو ہے یا جنگ کا میدان نہ بنائیں، ہم کو ابھی امن چاہیے۔ جی مسعود صاحب، آپ کیا کہیں گے اس میں؟ ایک سینٹنس میں، آئی ڈی پیز ان کو the best possible treatment، یہ ایک فیکٹر ہے جو آپ کی انٹیگریٹی کو انشور کرے گا۔ نمبر 2، جو آپ کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اٹس اے فورگون کنکلوژن کہ یہ بنے گا، سب کچھ ہوگا۔
ओनली फैक्टर जो इसको रोक सकता है वो अगर चाइनीज बैकआउट करें, अदरवाइज इसने बनना है रॉ को जितने और $1 मिलियन भी देने हैं, वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग दिस, और ये बनेगा। और उससे पहले देखें, एक दफा पाकिस्तान हैज टू बिकम रूथलेस विद दीज पीपल, और उसमें यह है कि ये जो मेरे आपकी तरह सूट टाई पहन के फिरते हैं सारे लोग इसमें हैं, ब्यूरोक्रेसी, इवन द आर्म्ड फोर्सेस, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एवरीवेयर, इस हद तक की इन्फिल्ट्रेशन है कि जिसको आप सोच नहीं सकते। एंड वी नो देम, ये नहीं है कि वी डोंट नो देम, बट समबडी हैज टू टेक अ डिसीजन कि ये सारा चीज खत्म होनी चाहिए। आपके एम्बेसीज हैं यहाँ, जिसको 10 आदमी ऑथराइज थे यहाँ अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि आपके उधर 10 हैं तो उनके 10 इधर हैं, वो आज एक्सपैंड इतना कर चुके हैं सब लोग। आप एक ऑर्डर पास करें फॉरेन ऑफिस से, एवरी एम्बेसी विल रिवर्ट टू द प्रोटोकॉल प्रायर टू द वॉर ऑन टेरर। खत्म हो गई बात, सब पूरे एम्बेसीज को। ख्वातिनजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातिनजात। बात हो रही है बदल दो के प्रोग्राम में, और रॉ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वसतुल्लाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल था जनरल साहब से और खटक साहब से, वो आपने सुना चाइना कॉरिडोर के हवाले से। उन्होंने जिस खदशात का इजहार किया उसमें आप क्या इजाफा करना चाहते हैं? पाक चाइना कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, और उसके लिए आपका ख्याल है कि रॉ जो है, देखें, अगर तो मशरक़ी पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान ने या उसकी एजेंसी ने हमसे अलग करवाया था तो फिर ऐसी एजेंसी को सलाम है। पाकिस्तान इस वक्त अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ दम है, तभी मौजूद है। स्पाई एजेंसियों का दुनिया भर में काम यह होता है कि जहां थोड़ी सी चिंगारी होती है उसको आग बनाना है। जरूरी नहीं है कि चिंगारी भी वो खुद ही क्रिएट करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं आपको मिसाल दूंगा कि सबसे कम जो पेनिट्रेशन हुई जर्मनों की वो ब्रिटेन में हुई स्पाइस की, और सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश स्पाइस की पेनिट्रेशन हुई वो जर्मनी में हुई। वजह उसकी ये थी कि जर्मन कौम वल्नरेबल थी, हिटलर के बहुत ज्यादा लोग अंदरूनी तौर पे भी खिलाफ थे तो वो काम करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन बरतानिया में 2 सिर्फ जर्मन जासूस पकड़े गए, पूरी कौम जो है वो ये एक जबान थी। जब आप अपने मुल्क में किसी सबको ये एहसास दिलाएंगे कि आप बराबर के शहरी हैं, आपके बराबर के हुकूक हैं, जितनी सरजमीन पंजाब की डार्लिंग है, जितनी केपी की डार्लिंग है, उतनी ही बलूचिस्तान की भी डार्लिंग है। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे, ग्राउंड पे दिखाएंगे तो वहां वल्नरेबिलिटी आपकी एज ए नेशन कम होती चली जाएगी। और जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, डेवलपमेंट आप लाख कर लें, कोई सिचुएशन नहीं बदलेगी। अंग्रेज ने रेलवे लाइन बिछाई, टेलीग्राफ लाया, सड़कों का जाल बिछाया, आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया, उसके बावजूद हिंदुस्तानी आजादी क्यों मांगते थे? इसलिए कि सियासी मसला था, डेवलपमेंट का मसला नहीं था। बलूचिस्तान में भी मसला डेवलपमेंट का नहीं है कि जी आपने जो है सड़कें शीशे की भी बिछा दें तब भी वहां अनरेस्ट रहेगा, जब तक कि आप उनको पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस और उनका जो स्टेटस है एज अ पाकिस्तानी शहरी वो एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बाद फिर आप रॉसिट को टैकल कर सकते हैं। वसतुल्लाह साहब, अगर इस सवाल को मैं ऐसे कर दूं कि ज़बान, नस्ल, इलाका और मसलक से बालातर होकर पाकिस्तानी होने पर फख्र करना होगा और अपनी यकजहती से माशरे में मौजूद दुश्मन के आलाकार को निशानदेही बन के शिकस्त देनी होगी। ये मुझसे आप कान पकड़ के फख्र नहीं करवा सकते। ऐसे हालात पैदा करें कि मेरा दिल चाहे कि मैं कहूं कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूं, मैं फख्र करूं, उसके लिए आपको वो माहौल देना होगा, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके हम इसको फिर अब कंक्लूड करेंगे और एक मुश्तरका अलामिया की कोशिश करेंगे कि हम चारों दोस्त आप मिलकर एक मुश्तरका अलामिया बता दें, ताकि हमारा मकसद जो है महज एक सिटिंग नहीं है, महज एक जेनेरिक किस्म की गप मारना नहीं था। हम चाहते हैं कि कुछ तजावीज़ भी हम आज पुट कर दें। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक। ख्वातिन रात में जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। सर ने वाजे तो किया जाए ना, वाजे किया जाए कहीं भी वाजे जैसे है। मेरे ख्याल से मेरी सजेशन है नहीं सर, एक सेकंड, ख्याल है इसको बिल्कुल छोड़ दें। जितने क्यों छोड़ दें जी?
میں بتا رہا ہوں نا کیوں یہ ساری عجیب بات ہے، ہم پورا کا پورا ملک آپ نے جواب لگایا، ہم چھوڑ دیں گے. یہ نہیں پتہ لگا کیا ابھی فائنل سر پارلیمنٹ کے سامنے جواب نہیں ہونا چاہتے ہو کہ بالکل نہیں ہونا چاہتے؟ مداخلت ایک دوسرے کے کاموں صاحب میں. آپ لکھ دیں کہ میں کسی کو جواب نہیں ہونا چاہتا، ہم آپ کا ڈسینڈنگ نوٹ لکھ دیتے ہیں، ختم. فاٹا کہ عوام کا لکھنا انتہائی ضروری ہے. لکھ دو بھائی، مینڈیٹ کے درست کا لفظ کاٹ دیا ہم نے. مینڈیٹ کو واضح کیا جائے. واضح تو کیا جائے یار. صوبات کے ساتھ مفادات کا لفظ بھی ڈال دیں کیونکہ پیسے لوگ بہت چرا رہے ہیں یار پاکستان کے. وہاں پہنچ جاتی ہے ان سے ووٹ لینے، ان کے یار ایک پیج میں اس میں کیا کرنا، نہیں مانتے اس کو بھی کاٹ دوں. مجھے اپنے مسلک پہ بھی فخر ہے، اپنی نسل پہ بھی فخر ہے، اپنی قومیت پہ بھی فخر ہے، اس کے باوجود میں پاکستانی ہو سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے مینڈیٹ کو واضح یہ کاٹ دیں. یار آپ سن تو نہیں رہے، ایک تو کچھ سن نہیں رہا یہاں پہ. تمام انٹیلیجنس بس تمام انٹیلیجنس ادارے، تمام انٹیلیجنس ادارے اکاؤنٹیبلٹی سول ملٹری ایک ہے انشاءاللہ. اور بلوچستان کے عوام یار لکھ تو دیا، آپ اتفاق کرتے ہیں چاروں ہاتھ چلا کے. خدمات ویلکم بیک. وقفے میں ہم نے باہمی طور پہ مشاورت کی اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا. میں اس اعلامیہ کے نکات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس اعلامیہ کو ہم نے بدل دو تجاویز کا نام دیا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمام انٹیلیجنس اداروں کے اشتراک کو بہتر بنایا جائے اور انہیں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ بنایا جائے. دوسرا نقطہ جس کی سب دوستوں نے اجازت دی وہ یہ ہے ہمیں اپنے اندرونی معاملات پہ توجہ دینا ہوگی. فاٹا کے عوام، آئی ڈی پیز اور بلوچستان کے عوام کے احساس محرومیت کو ختم کرنے کے لیے واضح اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے دشمن کو ان کی محرومیوں کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا موقع نہ مل سکے. تیسرا نقطہ جس پہ اتفاق رائے ہوا، جن افراد کے بارے میں سول و دفاعی اداروں کو یقین ہے کہ وہ غیر ملکی انٹیلیجنس اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں حکومت عوام کے سامنے قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد بے نقاب کرے. چوتھا نقطہ جس پہ اتفاق رائے پایا گیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بیرونی مداخلت کے جو ثبوت ہیں انہیں بین الاقوامی فورم پہ پیش کیا جائے. پانچواں نقطہ جو طے پایا وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ لوگ تعصبات اور مفادات سے بالا تر ہو کر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.